नाजरीन, मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगा साजिद। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ, मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बेहद मालूमाती वीडियो है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जो क्या में पाकिस्तान से कबल भी जराइम की आमाजगाह रहा है। अंग्रेज़ों के दौर में तो उन्होंने इन लोगों को खींच के रखा, लेकिन क्या में पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक आप कह सकते हैं कि ये इलाका नो गो एरिया ही कहलाता है। कई हुकूमतें आई, मार्शल्लाह आए, कई नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें भी आईं, और लेकिन इस इलाके की अवाम की जो मसाइब हैं और दुख हैं वो कम ना हो सके। अखबारात, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया और अब तो इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस इलाके की धूम मची है। यहाँ तक कि अब तो यार दोस्त भी मजाक के तौर पर मौसम गर्मा में वहाँ जाने की बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कच्चे के इलाके की। पंजाब का ये इलाका सिंध बलूचिस्तान की सरहदों के बीचों बीच वाक़या है। ये दरियाए सिंध के साथ है, दो जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिनकी लंबाई जो है वो 40 से 60 किलोमीटर है इस इलाके की, और जो चौड़ाई है वो 10 से तकरीबन 15 किलोमीटर है। यहाँ की आबादी जो है वो 8 से 10 लाख के करीब है। 240 या 38 के करीब गाँव हैं। यहाँ पे 8 बाकायदा पुलिस स्टेशन और 20 आरजी चेक पोस्टें हैं। यहाँ पे नसर है, तेगानी है, जागीरानी है, जितोई है, चाचड़ है, मेहर है, मेरानी है। ये सिंधी बलोच कबाइल यहाँ पर आबाद है। यहाँ की जो ज़मीन है वो महकमा जंगलात और रेवेन्यू की मिल्कियत है। नाज़रीन, यहाँ के इलाके के लोगों का कभी पेशा ज़राइत और माल मवेशी हुआ करता था, लेकिन आज इस इलाके की जो वजह शोहरत है वो अगवा बराए तावान है। जी हाँ, तकरीबन तमाम यहाँ पे जो कबाइल हैं उनके जो सरबराह हैं उनके बारे में आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन इसी मुकद्दस पेशे से मुंसलिक हैं। इस इलाके के साथ शुमाली सिंध का इलाका सक्खर, शिकारपुर, कश्मोर और पंजाब का डेरा गाजी खान के इलाका वगैरह शामिल है। किराए के कातिल, जराइम पेशा, इश्तिहारी, दहशतगर्द, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BBC की एक रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक TTP से ताल्लुक़ रखने वाले जो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द है वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये इलाका उन लोगों के लिए जन्नत है। इसके अलावा 11 से ज़ायद छोटे गैंग भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ का जो कारोबार है अगवा बराए तावान, वो अब एक बाकायदा सनत का दर्जा हासिल कर चुका है। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि 1984 से लेकर सिर्फ 1994 तक आप अंदाज़ा लगा लें 11,436 लोग यहाँ से जो है वो अगवा करके लाए गए। उनमें से 1337 लोग जो है वो कत्ल हुए। और ये जो लोग अगवा करके लाए ये पूरे सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए थे। पिछले आप देख सकते हैं कि पिछले चंद माह में 2 अरब रुपए जो है वो तावान वसूल किया गया है। चंद माह में 250 लोगों को अगवा किया गया है। और अभी भी रिपोर्ट्स में आ रहा है कि कश्मीर में, शिकारपुर में, घुटकी में, जैकबाबाद, सक्खर, लाड़काना, सांगड़, टंडवाला यार, जाम शोरो, सिंध के बहुत से इलाकों से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको अगवा किया गया है। अब जहाँ तक वहाँ पे आपको पता है कि सिंध में हिंदू जो है वो काफ़ी अरसे से, सदियों से वहाँ पे आबाद हैं। हिंदू बरादरी के लिए अब बड़ा बुरा वक़्त है। उनके बच्चे बच्चियाँ अगवा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि सक्खर से एक 7 साल बच्ची जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील लगा के बैठी हुई थी उसको भी अगवा किया गया है, और अभी तक जो है वो रियासत उसे बाजियाब नहीं करा सकी है। हिंदू बरादरी सड़कों पर है, इंटरनेशनल मीडिया पर भी एहतजाज हो रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो अभी टस से मस नहीं हो रही है।
ہندو جو تاجر برادری ہے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان سے تاوان وصول کیا جا رہا ہے، اور ہندو برادری جو ہے وہاں سے نقل مکانی کر رہی ہے۔ اور اس علاقے کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ڈاکو کا دل چاہتا ہے وہ جس کو مرضی پکڑ کر لے جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وڈیرے، بیوروکریٹ، پولیس افسران، سیاستدان، ارکان اسمبلی، ان سب کی ان ڈاکوؤں کو پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ لوگ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے بھی ان سے کام لیتے ہیں۔ ڈاکو جو ہیں وہ خود بھی لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پر یہ خواتین کے ذریعے بھی اغوا کاری کا کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو کالز آتی ہیں خواتین کی آواز میں، شادی بیاہ، کاروبار، ٹرک، ٹرالر، زرعی آلات، ہارویسٹر، گاڑیاں، کپڑے کی خرید و فروخت کے بہانے سے یہ لوگوں کو وہاں بلا لیتے ہیں۔ تو اغوا ہونے والا جو ہے وہ خود ہی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر ان کی ویڈیوز بنا کر بدترین تشدد ان پر کیا جاتا ہے، اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر گھر والے مجبور ہو کر ان قبائل کے سرداروں کے ذریعے تاوان ادا کرتے ہیں اور رہائی ممکن ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ جو ہے وہ آرمی، نیوی، ایئر فورس، عدلیہ، رینجر، حکومت، ان سب کی عین ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ علاقے کے جو وہاں کے ایس ایچ اوز ہیں، کہا جاتا ہے اس علاقے میں کوئی 5 ایس ایچ اوز ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ یورپ میں رہتے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ پولیس کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ ڈاکو ایک واردات کا 10 سے 15 لاکھ کماتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کاروبار کتنی ترقی کر رہا ہے۔ چھوٹو گینگ، سلطان، ستو، خدا بخش، لنڈ، تیغو خان، یہ سارے لوگ ڈاکوؤں کے بے تاج بادشاہ رہے ہیں۔ اب تک وہاں پہ کوئی 1 درجن کے قریب آپریشن ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے آپریشن ناکام رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے پاس جدید ترین اسلحہ، جس میں وہ اپنی زبان میں جسے دے چھکو یعنی 12.5 یا 12.7 mm کی اینٹی ایئر کرافٹ گنیں بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک گن جو ہے اس کو اٹھانے کے لیے 4-5 بندے چاہیے، اتنی ہیوی گنز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ درجن بھر کے قریب یہ گنز جو ہیں اس علاقے میں موجود ہیں، جو 1 منٹ میں 700 سے 800 راؤنڈ فائر کر سکتی ہے۔ اور بختر بند گاڑی جو ہے وہ بھی اس کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا رپورٹس میں آیا کئی بختر بند گاڑیاں بھی انہوں نے پکڑ لی ہیں، اور کئی پولیس والے جو ہیں وہ بختر بند گاڑی کے اندر بھی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس R-75 راکٹ لانچر بھی ہیں، رات کو دیکھنے والی دوربینیں بھی ہیں، جدید آلات ہیں۔ تو اسی وجہ سے پولیس جو ہے اس وجہ سے بھی بے بس ہے۔ اب تک 40 کے قریب پولیس اہلکار، 2 DSP، کئی انسپیکٹرز، ASI جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب جو پولیس اہلکار ہیں وہ نہ تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ نہ تو ان کی جو ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرنے والے طاقتور لوگ ہیں، نہ تو پولیس والے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی G3 اور کلاشنکوف جو ہے وہ انہیں ڈاکوؤں سے بچا سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ BBC کی رپورٹ یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو پولیس اہلکار ہیں وہ مجبوراً ان کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہیں۔ پنجاب سے ناظرین آپریشن شروع ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ٹرائی اینگل ہے تو ڈاکو جو ہے وہ سندھ یا بلوچستان چلے جاتے ہیں۔ اگر سندھ سے شروع ہوتا ہے تو وہ پنجاب اور بلوچستان میں چلے آتے ہیں۔ تو آج تک کوئی ایسی سنجیدہ کاوش نہیں ہو سکی ہے کہ تینوں صوبے مل کر ان کے خلاف اکٹھے آپریشن کریں، جس میں رینجر اور فوج کی بھی ان کو حمایت حاصل ہو۔ تو دیکھیں آپریشن تو بڑے زور و شور سے شروع ہوتا ہے، میڈیا پر بڑی گھن سنائی دیتی ہے، پھر نہ جانے کیوں تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ ویسا ہی ہو جاتا ہے،
اور آج تک وہاں پر رینجر اور فوج نے آپریشن نہیں کیا ہے۔ اس وقت یہ علاقہ دہشت گردوں کی ایک نرسری بن چکا ہے اور اس کی جڑیں پورے ملک میں پھیلی ہیں۔ ڈاکو کا یہ گروہ شدت پسند تنظیم کی طرح بھی کام کر رہا ہے۔ ہندو برادری سے جو توان ہے، میں نے بتایا کہ وہ تو ایک معمول بن چکا ہے۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اب طالبان کی طرح اس علاقے میں تعلیم پر بھی ڈاکوؤں کی طرف سے پابندی لگائی جا رہی ہے۔ 4 کے قریب اساتذہ کرام پر حملہ ہو چکا ہے، ایک کو تو قتل بھی کیا جا چکا ہے، باقی 2 شدید زخمی ہیں، ایک کو اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اتنا جو جدید روسی اور امریکی اسلحہ ہے، ان کے پاس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے آیا؟ جی ہاں، یہ سارا اسلحہ جو ہے وہ افغانستان سے یہاں پہنچا ہے۔ سوڈ، لورالائی، ڈکی، کولو، ڈیرہ مگتی سے ہوتا ہوا، اور یہ اور کچھ وہ لوگ جو موسمی ہجرت کرتے ہیں ان کے جانوروں کے ذریعے بھی یہ علاقہ جو اسلحہ ہے وہ یہاں پہنچا ہے، کیونکہ بارڈر پر اس کے علاوہ جو بارڈر ہے وہاں پر فینسنگ تو لگائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود فینسنگ کے آر پار جو ہے خندقیں کھودی گئی ہیں، اور جہاں سے یہ اسلحہ جو ہے وہ سمگل ہوتا ہے، اور انہی ٹنلز کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا، رپورٹس بھی آئی تھی کہ جو افغانی مہاجرین یہاں سے جاتے ہیں پھر وہ بارڈر کی سیکیورٹی والوں کو پیسے دے کر انہی ٹنل کے ذریعے جو ہے وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کام میں جو بارڈر سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں۔ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ انیشیٹو سٹیپ لیں، آگے بڑھیں اور کلین سویپ کریں، اور جو ایسی جو چھپی ہوئی بھیڑیں ہیں، کالی بھیڑیں، ان کا بھی یہ سدباب کریں، کیونکہ لوگوں کو ان سے بڑی توقعات ہے۔ آپریشن کی یہ نگرانی خود کریں اور کسی کو بھی جو ہے وہ آپریشن پر سرفراز نہ ہونے دیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ علاقہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے کے قابل بن سکتا ہے، ورنہ اس وقت تو وہ جرائم کی ماجرا بن چکا ہے۔ اب دیکھیے نا کہ ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے، اس وقت بھی 250 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، کیونکہ اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں پھیل چکی ہیں، لوگ سراپا احتجاج ہیں، اقلیتی برادری جو ہے وہ سڑکوں پر ہے۔ لہٰذا میری آج کی یہ جو ویڈیو تھی یہ کچے کے علاقے کے اوپر تھی، اور میں نے دیکھا کہ ہندو برادری سراپا احتجاج ہے، سڑکوں پر ہے، بہت سے لوگ پنجاب سے اغوا ہوئے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ تو جنرل عاصم صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پر انیشیٹو سٹیپ لیں اور فوری کارروائی کریں۔ ناظرین، پھر حاضر ہوں گے ایک اچھی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔